जस्टिस सदाकत हुसैन राजा साहब, जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में इस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया, खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेकर इसका इफ्तिताह किया। हम उनका यहाँ खड़े होकर तमाम चुड़ाई वाले, तमाम बार वाले आपका जावर शुक्रिया अदा करते हैं। खिताब के लिए तशरीफ लाए जनाब सदाकत हुसैन राजा साहब, चीफ जस्टिस अदालत आलिया आज़ाद जम्मू और कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीब सदर तहसील बार चुड़ोई राजा आमर जावेद साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई जनाब जस्टिस सरदार एजाज साहब, जनाब जस्टिस खालिद रशीद चौधरी साहब, जजेस हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आज़ाद जम्मू और कश्मीर, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोटली, मेम्बरान बार काउंसिल आज़ाद जम्मू और कश्मीर और चुड़ोई बार से तल्लुक़ रखने वाले वकला साहिबान, जुडिशल अफीसरान, ज़िली इंतज़ामिया अफीसरान, कुयूम मुगल साहब, चीफ इंजीनियर साउथ और उनके साथ POD के दीगर अफीसरान, मीडिया के नुमाइंदगान और चुड़ोई के मुअज़्ज़िन इलाका, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अरियाना चुड़ोई को और वकला साहिबान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज चुड़ोई के मकाम पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। मेरे इल्म में ये बात है और बहुत पहले से ये बात थी, जब यहाँ के जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना, शुरू हुआ बनना, उस वक्त जो यहाँ पे इख्तलाफात थे उन सब के बारे में मैं बखूबी आगाह था। लेकिन एक बात जो कड़वी हकीकत है वो ये है कि हर एक के घर में ना अदालतें दी जा सकती हैं, ना सरकारी जो है वो दफातर बनाए जा सकते हैं, और जब सरकारी दफातर बन जाएं उसके बाद सिर्फ इस बुनियाद पे उनको छोड़ दिया जाए, जिस तरह राजा आमर जावेद ने बताया कि 2018 से ये कॉम्प्लेक्स बना और इसका इफ्तिताह नहीं किया गया, न यहाँ पे अदालतें शिफ्ट की गई कि किसी एक को ये नामंजूर हो और किसी को मंजूर हो, इसकी बुनियाद पे रियासतें नहीं चलती। रियासतों के चलाने का एक तरीका कार होता है और उसको उसी बुनियाद पर चलना चाहिए। मैं अलियाना चुड़ोई आप सबका, जो इस कॉम्प्लेक्स के यहाँ बनने के हामी थे और जो इस कॉम्प्लेक्स के यहाँ बनने के नहीं हामी नहीं थे, दोनों ग्रुप्स का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इंतहाई इत्तेफाक से इस इफ्तिताह में इसको कबूल किया। 2018 से लेके देर आए दुरुस्त आयत के मसरात आज आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे अदालतें जो है उनको एक्टिव होना चाहिए। बुनियादी तौर पे थोड़ी सी एक कड़वी हकीकत है जो कि बालों का जब मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो बात करते हुए मेरी जो मुश्किलात होती हैं, ये जो हमारा साउथ का इलाका है, यहाँ पे हर चीज को इंतजामी जरूरत या दीगर मामलात से हटके अपनी इज्जत और अना और अपनी जिद की बुनियाद पे देखा जाता है, जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। राय साहब, आपने कहा कि आप सब दोस्तों ने, आप सब बुजुर्गों ने मेरा मान रखा। मैं आप सबका, अलियाना चुड़ोई आप सबका एक बार फिर शुक्रिया और आप सबको इसके ऊपर जो है वो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सदर साहब ने तरीके से बड़ी लंबी बातें की, बड़े चूंकि जब जहाँ पे नया कॉम्प्लेक्स बनता है वहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला वकला चैम्बर्स का है। मुझे जनाब सदर आपकी बातों से लगा कि अलियाना चुड़ोई खासे मुतवल लोग हैं जिन्हें शायद हुकूमती इमदाद की और किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, तो ये जिस जगह पे कॉम्प्लेक्स बना है इसके गिरदोनुमा में क्राउन लैंड है। मैंने DC साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि वकला साहिबान को क्राउन लैंड के ऊपर जो है वो चैम्बर बनाने के लिए हम जमीन अलाट करेंगे, आप अपने तौर पे वहां पे अपने चैम्बर बनवा लें।
اور ڈی سی صاحب نے یہ چٹ بھیجی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اعلان کر دیں کہ جو جگہ درکار ہے وہ ڈپٹی کمشنر کوٹلی جو ہے وہ آپ کو جو ہے فراہم کریں گے۔ اس وقت تک جب تک آپ چیمبر بنا لیتے ہیں یا بنتے ہیں، جناب صدر آپ کے حکم کی تعمیل میں جو کمپلیکس ہے اس کے اندر ایک بار روم اور ایک کمرہ انتظامیہ کے لیے جو آپ کے صدر جنرل سیکرٹری ان کے لیے جو ہے وہ جوڈیشل کیا کہتے ہیں اپنے ڈسٹرکٹ جج صاحب جو ہے وہ ان کو فراہم کریں گے۔ یہاں پہ یہ بار روم بنائیں گے اور ساتھ ایک جو ہے وہ کمرہ جو ہے وہ ان کے دفتر کے طور پہ استعمال ہوگا۔ عدالتیں جس طرح صدر سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالتوں کا قیام، بلڈنگز کا قیام، اس کا مقصد بے شک وکلاء کو اور جوڈیشل افسران کو سہولتیں فراہم کرنا ہے، لیکن ان سب چیزوں کا بنیادی مقصد اس آزاد کشمیر کے غریب لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ اگر غریب آدمی کے گھر میں انصاف فراہم نہیں ہوگا تو یہ بڑی بلڈنگز، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ پرکشش تنخواہیں، یہ سب کا سب بے مقصد ہیں۔ اور ان سب کا مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب وہ میرا پیچھے کھڑا ہوا بھائی جس کے نام کا جب پکارا کروایا جاتا ہے، جب وہ صبح آئے اس کو پتا ہو کہ میں عدالتوں میں محض گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہا اور تاریخ پہ تاریخ لینے کے لیے نہیں جا رہا، میں وہاں پہ انصاف لینے کے لیے جا رہا ہوں اور یہاں سے وہ انصاف لے کے واپس جائے، تو پھر اس بڑی بلڈنگز کا اور ان ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے، تلخ بات ہے یہ بھی، سچ بات یہ ہے کہ انصاف کی راہ میں فراہمی، انصاف کی تاریخ میں کالا کوٹ عائد رہتا ہے، خواہ وہ نیچے کھڑا یا اوپر بیٹھا ہے، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہوتا۔ نیچے سے تاریخ مانگی جاتی ہے اور ہم اوپر سے آپ کو تاریخ دے دیتے ہیں بڑے آرام سے، اور وہ کیسز جن کو 1 سال میں 2 سال میں بہت تھوڑے دنوں میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے، صدر صاحب آپ کی توجہ کے لیے وہ کیسز 20 سال میں بھی فیصلہ نہیں ہوتے۔ ہمیں آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ تعاون کریں گے، ہم نے تو فیصلہ کر لیا، ہمیں موقع نہیں دیں گے، بالکل ڈیسائیڈڈ بات ہے۔ پرانے کیسز جن ہم نے اولڈ کیسز ڈیفائن کر دیے ہیں کہ وہ کیس جس کی عمر 5 سال سے زائد ہے وہ اولڈ کیس کی تاریخ میں آتا ہے اور اس میں کسی بھی طور تاریخ نہیں ہوگی، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اور سب سے پہلے محبوب اللہ صاحب ہماری اس بات کا شکار ہوئے اور یہاں پہ چوری ریاض صاحب بیٹھے ہیں، باقی لوگ تھے، لیکن میں ایک بار پھر راجہ مسعود صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی بات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم 2 دفعہ ڈی بی بھیجا، اور آج میں جناب صدر آپ کی موجودگی میں یہ بات بڑے فخریہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ کوٹلی سرکٹ ہائی کورٹ کا واحد سرکٹ ہے جہاں آج کے دن کے بعد قتل کیس یا کوئی بھی فوجداری کیس جس کی عمر 5 سال ہے زیر سماعت نہیں ہے۔ اور یہ گریڈ آج کوٹلی بار آپ کے تعاون سے کوٹلی سرکٹ کو گیا ہے کہ آج کے دن کوٹلی بار کے سرکٹ میں کوئی کیس جو ہے وہ پینڈنگ نہیں رہا جو 2017 سے پہلے جو فائل کیا گیا۔ اور انشاءاللہ آج آپ سب کی موجودگی میں یہ بات بھی، اپنے ججی صاحبان کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں کہ 31 دسمبر 2022 کو پورے آزاد کشمیر میں ہائی کورٹ کی سطح پر کوئی کیس ایسا پینڈنگ نہیں ہوگا جس کی عمر 5 سال سے زائد ہوگی، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ غریب لوگوں کو انصاف دیں گے۔ محض گاڑیاں، محض تنخواہیں، محض بڑی بڑی بلڈنگ یہ میرا منشا نہیں ہے، نہ میرے بھائیوں کی کا منشا ہے، نہ ہماری جو ہے وہ کوئی اس میں خواہش ہے۔ ایک اور بات، آزاد کشمیر میں بعض جگہوں پہ ضرورت سے زائد مقدمات پینڈنگ ہیں اور وہ ماتحت عدالتوں میں ہیں، جس طرح کل کھوئی رٹا میں تھا، وہاں پہ تقریباً 2200 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ ہم نے آزاد کشمیر کے وسائل کو جب سامنے رکھا تو یہ مشکل بات تھی، ہر جگہ ایک نئی تحصیل فوجداری، نئی ضلعی فوجداری عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کے لیے بہت تجزیہ کرنے کے بعد جس نتیجے پہ ہم پہنچے وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر میں ضلعی فوجداری اور تحصیل فوجداری کی سطح پر 2 رکنی عدالتی نظام قائم ہے، جن میں
ایک طرف قاضی صاحبان بیٹھتے ہیں، ایک طرف جج صاحبان بیٹھتے ہیں، اور اب اس وقت ہمارے 95% قاضی صاحبان لا گریجویٹ ہیں، جن میں LLB بھی ہیں، LLB شریعہ، LLM اور PhD بھی قاضی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم بنیادی طور پر میں آپ کو سچی بات کہوں کہ ہم نے ہر چیز کو غیر سنجیدگی سے لیا۔ جس طرح میرے بھائی عامر نے کہا کہ یہاں پہ یہ تحصیل خوجہ اس کمپلیکس کو شفٹ کرنے کا معاملہ تھا، اسی طرح بعض دیگر معاملات کو بھی جو ہے ہم نے اپنی ضد اور انا کی جو بھیڑ چڑھایا ہوا ہے۔ وہ قاضی صاحبان جو LLM ہیں، جو PhD ہیں، ان سے ہم صرف 5 سیکشنوں کے فیصلے کروا رہے ہیں اور ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ اس سے باہر آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر دوسرا بڑا جو کام جو میں جناب صدر آپ کی موجودگی میں جس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام کے نام پہ، شریعت کے نام پہ ہم نے بات کی، 2 رکنی عدالت قائم کی، انگریزی نام پہ بیٹھا ہوا میرا بھائی جس کو ہم جج کہتے ہیں، سیکنڈ جج، سول جج، وہ 18ویں گریڈ میں سول جج، اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا قاضی 17ویں گریڈ میں، ایڈیشنل ضلعی فوجداری میں بیٹھے ہوئے جج صاحب 19ویں گریڈ میں، 20ویں گریڈ میں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے قاضی صاحب 19ویں گریڈ میں، سیکنڈ جج صاحب بیٹھے ہوئے 21ویں گریڈ میں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے قاضی صاحب 20ویں گریڈ میں۔ ہم نے اسلام کو بھی 1 گریڈ نیچے کر کے پیش کیا دنیا کے سامنے، اور دنیا دعوے یہ کرتے رہے کہ ہم نے شرعی عدالتیں قائم کی آزاد کشمیر میں۔ میں کوشش میں ہوں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قاضی صاحبان کو بھی ہم پلہ کیا جائے، مراحت میں بھی ججی صاحبان کے اور اختیارات میں بھی ججی صاحبان کے، خالی مراحت نہیں، اختیارات میں بھی ججی صاحبان کے پلہ کیا جائے، جو جس کی صلاحیت ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ LLB LLM جو لوگ ہیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ ہم اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں شاید آپ کی بار کی بھی اور وکلاء صاحبان آپ کی بھی مدد کی ضرورت پڑے، اور یہ اس سلسلے میں ہمیں حکومت سے بھی کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں جو وہ مدد کرے، اور یہ ایک دم آزاد کشمیر میں 72 عدالتیں اور قائم ہو جاتی ہیں، 1 عدالت نہیں، 2 عدالتیں نہیں، 3 نہیں، 72 عدالتیں قائم ہو جاتی ہیں، صرف یہ ایک بات کرنے سے کہ ان کو براعت بھی وہی دو، ان کو اختیارات بھی وہی دو جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے شخص کو آپ دے رہے ہیں۔ 72 عدالتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے بغیر 1 روپیہ خرچ کیے۔ اگر میں ایک بار پھر، کیونکہ جمعہ بہت سے وکلاء صاحبان کو دیکھ کے بہت ساری باتیں کرنے کا دل کرتا ہے، میری مجبوری یہ رہی کہ میں بطور وکیل جو بات کرتا تھا، میں بطور جج بھی وہی بات کرتا ہوں، میں بطور چیف جسٹس بھی وہی بات کرتا ہوں، میں نے اپنی لائن تبدیل نہیں کیا، الحمدللہ اسی بات پہ قائم۔ اور کیونکہ جمعہ ہے، ایک بار پھر جناب صدر آپ کا، علیانِ چڑھائی آپ کا، دل کی عطا گراہیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ججی صاحبان کو جو عزت و جو احترام دیا، اس کے لیے ایک بار پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ صدر صاحب جو آپ نے کہا کہ PC1 اپروو ہوا، فرنیچر نہیں لگا، آپ لوگوں کو ویسے بھی ضرورت نہیں تھی، جس معیار کا فرنیچر آپ نے اندر لگایا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں PWD کے افسران آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بروقت اس پروجیکٹ کی تکمیل کی۔ میں پریس اور پرنٹ میڈیا کے جملہ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چڑھوئی کے سیاسی، سماجی، تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تھینک یو۔